अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोमिनीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और आज आपके सामने जो मालूमात पेश करूँगा, सबसे पहले सूरा अल नहल की पहली आयत जहाँ से ये सूरा शुरू होता है वो आयत आपके सामने पेश करूँगा और इसकी तफसीर जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने की। मौजू है हमारा कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के अंसार में कौन कौन सी मखलूक शामिल होगी इंसानों के अलावा। इस आयत को इसलिए पेश किया, इस आयत में अल्लाह कह रहा है अमरे इलाही आ पहुंचा है, लिहाजा इसके बारे में जल्दी न करो। ये सूरा अल नहल की पहली आयत है। तर्जुमा आपके सामने पेश किया, अमरे इलाही आ पहुंचा है, इसके बारे में जल्दी न करो। जब छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ कि मौला ये बताएं कि इस आयत में अमर ए इलाही जिसकी बात हो रही है, जो आ पहुंचा है, ये क्या है, और लोगों को हुक्म दिया जा रहा है कि जल्दबाजी ना करो। तो छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अमर इलाही हमारा अमर है, यानी खुदावंद आलम ने हज़रत महदी अजलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के क़याम के लिए हुक्म दिया है कि जल्दबाजी न करो, इसलिए कि खुदावंद आलम तीन तरह के लश्करों, फरिश्तों, मोमिनीन, रोब व दबदबा के ज़रिए इनकी पुष्टपनाही करेगा और हम अपना हक पाएंगे। ये हदीस आयत की तफसीर में मैंने आपके सामने पेश की। तमाम हवाले जात बरादरान अहले सुन्नत और अहले तशरीह कुतुब दोनों से मैंने लगाए हुए हैं, जो भी देखना चाहे वो देख सकता है। मैं अब आपके सामने एक हदीस इमाम अली अल रज़ा अलैहिस्सलाम से आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब हज़रत कायम अजलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ क़याम करेंगे, खुदावंद आलम फरिश्तों को हुक्म देगा कि मोमिनीन की मजालिस में शिरकत करें और इन पर सलाम करें, और अगर किसी मोमिन को हज़रत से कोई काम है तो हज़रत फरिश्तों को हुक्म देंगे इन्हें दोष पर उठाकर मेरे पास ले आओ, और जब ज़रूरत बरतरफ हो जाएगी तो फिर इसे पहली जगह लौटा देंगे। ये हदीस मोमिन आपने सुनी। ये हदीस इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से थी। अब मैं एक हदीस आपके सामने और पेश करने जा रहा हूँ। ये हदीस भी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गोया अभी मैं हज़रत महदी अजलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ और इनके यावरों को देख रहा हूँ कि जबरील फरिश्ता हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के दाईं जानब, माइकाईल बाईं जानब और खौफ व हिरास सिपाहियों के आगे आगे एक माह के फासले से मालूम हो रहा है। खुदावंद आलम इनकी 5000 फरिश्तों से मदद करेगा। नीज़ हज़रत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिन फरिश्तों ने रसूल खुदा की जंग बदर में मदद की थी अभी तक आसमान पर नहीं गए, बल्कि साहिब आमर अजलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की मदद के लिए ज़मीन पर मौजूद हैं और इनकी तादाद 5000 है। एक हदीस और जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हज़रत कायम अजलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के लिए 9313 फरिश्ते आसमान से आए हैं। ये वही फरिश्ते हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा थे जब खुदावंद आलम ने इन्हें आसमान पर बुलाया था।
اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف 3000 فرشتوں کے ذریعے مورد تائید واقع ہوں گے، وہ دشمنوں کے چہرے خراب اور کمر توڑ ڈالیں گے۔ مومنین، یہ حدیثیں آپ نے ملاحظہ کی، تمام حوالے جات میں نے نیچے لکھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی ان کتابوں میں یہ حدیثیں دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ تمام عرائبک کتابیں ہیں، ان میں اردو کسی کتاب کا ابھی تک میں نے حوالہ نہیں لگایا۔ کسی مومن بھائی کو اردو کتابوں کا حوالہ چاہیے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علمی میراث اور اندازہ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ حضرت نے جواب دیا، خداوند عالم کے 2 شہر ہیں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، ان دونوں شہروں میں ایسے گروہ رہتے ہیں جو نہ ابلیس کو پہچانتا ہے اور نہ ہی اس کی خلقت کے بارے میں کچھ جانتا ہے، اور جب کچھ دن کے بعد ایک بار ان کی زیارت کرتا ہوں تو مبتلا با مسائل دعا کی کیفیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ہم انہیں سکھاتے ہیں۔ اس ہی طرح وہ لوگ حضرت قائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے وقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور وہ لوگ خداوند عالم کی عبادت میں بہت ہی زیادہ کوشاں رہتے ہیں۔ یہ حدیث یقیناً مومنین آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اور اس شہر میں دروازے ہیں جس کا ہر پلہ کو فرسخ پر فاصلہ ہے۔ وہ لوگ عبادت خدا کی تمجید اور دعا کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ اگر تم لوگ انہیں دیکھو گے تو اپنے کردار اور رفتار کو معمولی شمار کرو گے، نیز جب ان میں بعض نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو 1 ماہ تک سجدہ کی حالت میں رہتے ہیں۔ ان کی غذا اللہ کی ستائش، لباس پتے اور ان کے رخسار نور کے سبب درخشاں ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی امام کے روبرو ہوتے ہیں تو انہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر ان کے قدموں کی خاک اٹھا کر تبرک حاصل کرتے ہیں۔ نماز کے وقت ایسی آہوزاری کرتے ہیں جو طوفان کی صدا سے زیادہ سہانے والی ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض گروہ جس دن سے حضرت کے ظہور کے منتظر ہیں کبھی اصل زمین پر نہیں رکھا، اور ان کی حالت ایسی ہی تھی۔ وہ ہمیشہ خداوند عالم سے درخواست کرتے ہیں کہ صاحب امر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کو ظاہر کر دے۔ ان میں ہر 1000 سال زندہ رہتا ہے۔ ان کے رخسار سے خداوند عالم کی بندگی اور تقرب و عاجزی کے آثار نمایاں ہیں، اور جب ہم ان کے پاس نہیں جاتے ہیں تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان سے راضی نہیں ہیں، اور جس وقت ہم ان کے دیدار کو جاتے ہیں تو وہ دیکھتے رہتے ہیں اور اسی وقت سے ہمارے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں۔ جیسا میں نے انہیں سکھایا ہے اس ہی طرح قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کچھ کراہتیں جو ہم نے سکھائی ہیں اگر لوگوں کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ قبول نہیں کریں گے، اور جو قرآنی مطالب کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ہم جواب دیتے ہیں تو اپنے سینے میں ذہن و فکر کو کھول دیتے ہیں۔ نیز وہ ہمارے لیے خداوند عالم سے طول عمر کی دعا کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے ہاتھوں نہ گنوائیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم سے سیکھتے ہیں خداوند عالم کا احسان سمجھتے ہیں۔ یہ جب حضرت قائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف قیام کریں گے تو وہ لوگ حضرت کے ہمراہ ہوں گے اور امام کے دیگر سپاہیوں پر سبقت حاصل کریں گے، اور خداوند عالم سے دعا کریں گے کہ وہ اپنے دین کی ان لوگوں کے ذریعے مدد کرے۔ ان کا گروہ جوان اور بزرگ دونوں پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی ایک جوان کسی بزرگ کو دیکھتا ہے تو ان کے احترام میں غلام کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور بغیر اجازت اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا۔ نیز جس راہ کو وہ لوگ خود بہتر سمجھتے ہیں اسی راہ سے امام کے خیالات کو جان لیتے ہیں، اور امام اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو اس پر آخر تک باقی رہتے ہیں، مگر یہ کہ خود حضرت انہیں کوئی دوسرا کام سپرد کر دیں۔ اگر مشرق اور مغرب والوں سے جنگ کے لیے جائیں گے تو انہیں منٹوں میں نیست و نابود کر دیں گے اور ان پر اسلحوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آہنی اسلحے اور تلواریں ان کے پاس ہیں، لیکن آلیاس
یعنی ہم بستہ لوہے کے علاوہ ہے، یعنی ان کے جو آہنی اسلحے ہیں وہ لوہے کے نہیں ہیں، اگر کسی پہاڑ پر تلوار مار دیں تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا، اسے اس جگہ سے اکھاڑ پھینکیں گی۔ امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ان سپاہیوں کو ہند، دائلم، کرد، روم، بربر، فارس، جابرسا، جابل کا اور مشرق و مغرب کے 2 شہروں کی سمت جنگ کے لیے روانہ کریں گے۔ کسی بھی ادیان کے ماننے والوں سے تعارض نہیں کریں گے، مگر یہ کہ پہلے انہیں اسلام اور یکتا پرستی، پیغمبر کی نبوت اور ہماری ولایت کی دعوت دے۔ لہذا جو قبول کرے گا اسے چھوڑ دیں گے اور جو انکار کرے گا اسے قتل کر دیں گے۔ اسی طرح سے ہوگا کہ مشرق اور مغرب میں صرف مومن ہی رہ جائیں گے۔ یہ حدیث آپ کو جو ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے تمام حوالے جات جو ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر چل رہے ہیں، کوئی شخص بھی دیکھنا چاہے تو وہ خود دیکھ سکتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم